हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िश्ता 48 घंटे से सोशल मीडिया पर तो ये बहस चल ही रही थी और ये बहस है आतिफ़ मियाँ के बारे में, जिनको वज़ीर आज़म ने इकनॉमिक एडवाइज़री बोर्ड में अपनी जो कमेटी है उसमें शामिल किया था। और उसके बाद एक सिलसिला सोशल मीडिया पे शुरू हुआ। ख़्याल यही था कि ख़त्म हो जाएगा, मगर आज सेनेट में भी कल इनफैक्ट सेनेट में और आज नेशनल असेंबली में जमीयत उलमाए इस्लाम के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके भाई सेनेटर अताउर रहमान ने और उनके साहबजादे असद महमूद जो कि MNA हैं, उन्होंने अलग अलग कॉल अटेंशन नोटिस, तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा कराए हैं और कहा है कि जैसे भी ये मामला जो है आतिफ़ मियाँ का, उनका ये ख़्याल है कि इससे जो है पूरे पाकिस्तान की आवाम में मायूसी और इज़्तिराब फैला हुआ है, लिहाजा हुकूमत इस पर जामे पॉलिसी वज़ा करे। इस मामले को लेकर हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये इकनॉमिक एडवाइज़री कमेटी में है, मगर आज जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी, उन्होंने ख़ासे अच्छे तरीक़े से एक डिस्टिंक्शन बताने की कोशिश की और कहा कि ये मामला जो है इसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सुनिए फवाद चौधरी ने क्या कहा। क्या पाकिस्तान में जो हमारी अक़लियतें हैं, क्या हमने उनको उठा के बाहर फेंक देना है? किस किस्म के ये लोग हैं जो ये बात करते हैं? एक आदमी है जिसके बारे में पूरी दुनिया कह रही है कि अगले 5 साल में नोबेल पीस प्राइज़ उसको मिलने वाला है। इकनॉमिक एडवाइज़री काउंसिल में उसको लगाया है। कोई उसको इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का मेंबर तो नहीं लगा दिया या किसी और का मेंबर तो नहीं लगा दिया, एक इकनॉमिक एडवाइज़री काउंसिल में उसको लगाया है। और पाकिस्तान अक़लियतों का भी उतना ही है जितना कि पाकिस्तान में जो अक्सरियत है उनका उतना है। तो मुझे नहीं लगता इसके ऊपर किसी को भी कोई एतराज़ करना चाहिए, और जो लोग एतराज़ कर रहे हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर एक्सट्रीमिस्ट हैं, और हमने एक्सट्रीमिस्टों के सामने जो बिल्कुल नहीं झुकना, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में जो अक़लियतें हैं उनकी हिफाजत यकीनी बनाना हमारी ज़िम्मेदारी है। हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है, ये सिर्फ हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं है, हर मुसलमान का ये मजहबी फरीज़ा है कि वो अक़लियतों की हिफाजत करे। हर मुसलमान का ये मजहबी फरीज़ा है कि वो अपने साथ बसने वाले लोगों का पूरा जो है वो एहतराम करे, उनको इज़्ज़त दे। ये कोई तरीका नहीं है कि आप कहें कि यहाँ पे अगर कोई आदमी जो आपकी पसंद का नहीं है तो आप उसको उठा के बहिरा अरब में फेंक दें, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फवाद हुसैन चौधरी साहब, और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सर ज़फ़रुल्लाह को फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट किया था और हम मिस्टर जिन्ना के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, इंतहा पसंदों के प्रिंसिपल्स को नहीं। तो काफ़ी वाज़ेह और काफ़ी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, जब ये तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश हुए तो लगा कि ये सिर्फ़ एक जमात की अक्कासी कर रहा है, क्योंकि पेश करने वालों में ज़ाहिर है मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने आज सदारती इंतखाब भी लड़ा और दूसरे नंबर पे आए, उनके भाई सेनेटर अताउर रहमान और बेटे असद महमूद ने किया। मगर थोड़ा ताज्जुब हुआ, सेनेट की जो कॉल अटेंशन नोटिस गया है उस पर लोगों के और मेंबरान के दस्तखत देखकर, जिनका ताल्लुक़ ऐसी जमातों से है जिनकी कम अज़ कम पॉलिसी इस बारे में खासी वाज़े रही है माजी में। वाहिद जो सेनेटर थी पीपल्स पार्टी की कुर्रतुल ऐन मरी जी, उन्होंने इस इशू को काफ़ी सेनेट में उठाया था और उस वक्त जो है ये भी कहा था कि क्या अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा हैरत पता है क्या, तुम लोग मुझे वैसे मारोगे अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ। आप काफ़ी दूर बैठे हुए हैं तो मुश्किल ही है, लेकिन चलो खैर कर लो जी, कोशिश करो। थैंक यू। मुझे सबसे ज़्यादा हैरत ये है कि जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ने ये क्यों तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया, फजलुर रहमान साहब के भाई अताउर रहमान ने और बेटे ने भी, और बेटे ने, मुझे उस पर सबसे ज़्यादा हैरत है। वो कैसे? हैरत मुझे इसलिए है कि ये पार्टी प्रैक्टिकली जो नज़रिया है उसे और जो दुनियावी एक्सपर्टीज़ हैं उनको अलग अलग रखती आई है। एक रिवायत है। सही है। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, फरवरी 2007 में एक वाक़या हुआ। BBC उर्दू पे अदनान आदिल थे, लाहौर से नामा निगार, उनकी एक रिपोर्ट छपी, मौलाना फजलुर रहमान के दिल का चर्चा, ये उसका टाइटल था। ठीक। उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि उस ज़माने वज़ीर आला थे पंजाब के चौधरी परवेज़ इलाही।
چودھری پرویز الہی کے، ظاہر ہے کہ بہت اچھے تعلقات ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے، تو انہوں نے تذکرہ کیا ہوگا کہ یار میرا کوئی ایک شریان کا مسئلہ ہے، کوئی چیک اپ، انہوں نے کہا جی آپ فوراً تشریف لائیں، لاہور ڈاکٹرز ہاسپٹل ہے بڑا اچھا، جی جی بالکل، تو وہاں جب چیک اپ ہوا تو ان کی مولانا فضل الرحمان کی ایک شریان تھی بند. ٹھیک، اس زمانے میں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے ایک بہت اچھے دوست ہیں، بہت کمال ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، ڈاکٹر مبشر احمد، وہ آئے ہوئے تھے لاہور. تو ان کو کیس دکھایا گیا تو انہوں نے جو ہے وہ انجیو پلاسٹی کی مولانا فضل الرحمان کی، اور ماشاءاللہ مولانا اس کے بعد سے بھلے چنگے ہیں. یہ جو ڈاکٹر مبشر احمد ہیں یہ احمدی ہیں. اچھا، پتہ اس وقت بھی چلا، ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب کو پتہ نہ ہو، لیکن اسی دوران جب یہ سارا انجیو پلاسٹی وغیرہ ہو گئی تو اسی دوران چودھری اسلم ہیں ڈاکٹر مبشر کے والد، ان کا انتقال ہو گیا. ڈسکا میں وہ رہتے تھے، تو ان کی تدفین اس رپورٹ کے مطابق ربوہ کے قبرستان میں ہوئی، تو معاملہ چلا. اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر ایسا پہلے پتہ چل جاتا تو مولانا آپریشن کرواتے یا نہ کرواتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہارٹ اسپیشلسٹ اگر آپریشن کر رہا ہے تو وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے. جی بالکل، تو اس کو اسی طرح لینا چاہیے. تو میں نے اس بات کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آپ کو سٹوری سنائی ہے. تو اس لیے مجھے حیرت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مولانا کی فیملی کو بھی یہ کہانی پتہ ہو، تو آج ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہو سکتا ہے کہ ایک اکانومسٹ جو کہ اکانومی کا اسپیشلسٹ ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا جی وہ اس لیے نہ ہو کہ وہ احمدی ہے، تو پھر تو کسی چیز کے بارے میں بھی آپ نہیں، پھر تو یہ دل مجھے واپس دے دے ٹھاکر والا سین کرنا چاہیے نا، اگر اتنا آپ کے پرنسپل ہیں. ملک کا جو درد رکھتا ہے پاکستانی ہے، اور انہوں نے ایک سیریز آف ٹویٹس کی تھی الیکشن سے پہلے بھی پاکستان کی اکانومی کے بارے میں خاصی تفصیل. خیر اس پہ تو میں بھی سوال اٹھا سکتا ہوں کہ ملک کے درد رکھتے ہیں یا نہیں ہے، اگر میں دوسرے اینڈ سے آؤں کہ جی یہ تو احمدی ہیں، یہ لوگ نہیں، میں وہی تو کہہ رہا ہوں سر، دیکھیں آئین نے ہمارے آرگومنٹ ہو سکتا ہے وضع کر دی، لیکن دیکھو آئین کا بھی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں ہوں کار کا مستری، ہاں، اور اچانک تم میرے پاس کار لاتے ہو اور کہتے ہو یار تو مستری تو بڑا اچھا ہے لیکن تو ہے احمدی، اس لیے میں تجھ سے اپنی کار کا کام نہیں کرواؤں گا. یہ صرف یہاں تک لاجک رکھیں اسے، آئین اور فلانا اس میں مت جائیں، آپ اس میں مت جائیں. یہ بالکل لاجیکل منطق کی بات کر رہے ہیں، سمپل لاجک. اچھا، سمپل لاجک ہے بالکل. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ بحیثیت پاکستانی ہے نا سر، آپ بالکل ہے. نہیں آئی مین آئی انڈرسٹینڈ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں لاجک کی، اگر ہم صرف لاجک کی ہی بات کریں، ٹھیک ہے، احسن اقبال صاحب نے ابھی جو ٹویٹ کی ہے، کیا کہا ہے ان کے پاس؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب میرٹ اور ریلیجن کو، یہ ہے لاجک. اچھا، یہ لاجک. اچھا، میں اس لاجک کی آپ کو 2-3 مثالیں بھی دے دیتا ہوں، کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں اور یہ ہم سب بات کرتے ہیں، میں خیال شاید پوری امت میں یہی بات، امت المسلمین میں یہی بات ہوتی ہے کہ اسلام کا سنہری دور، گولڈن پیریڈ آف اسلامک ایج. اچھا، ابھی بھی ہم بات کرتے ہیں البیرونی کی، ہم بات کرتے ہیں ابن خلدون کی اور ہزاروں، ابن سینا، ٹھیک ہے. ابھی تک ہم بات کرتے ہیں کہ جی وہ وہاں تک ہم نے واپس جانا ہے کسی طرح، کیونکہ ان کے بعد تو کسی مسلمان سائنسدان کی بات مشکل ہی آپ نے سنی ہوگی نا. تو وہاں پر اس کامیابی کے پیچھے راز کیا تھا؟ میرٹ اور عقیدہ الگ، میرٹ اور عقیدہ الگ. اور اس کی 2-3 مثالیں ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد میں آپ کو سناتا ہوں. ویلکم بیک. جی میں بات کر رہا تھا کہ اسلام کے جو سنہری دور ہے، گولڈن ایج آف اسلام، بیت الحکمہ، مطلب پہلے تو آپ طے کر لیں کہ سنہری دور سے آپ کی کیا مراد ہے؟ عباسی سلطنت، میں عباسی سلطنت سے شروع کر رہا ہوں. میں وہاں سے ہارون الرشید، بیت الحکمہ، ہاں وہاں سے میں شروع کر رہا ہوں. بیت الحکمہ یا ہاؤس آف وزڈم اس وقت شاید پوری دنیا میں مین ایکیڈیمک سینٹر، مین لائبریری تھی، ٹھیک ہے. وہاں سے ہی لوگ پڑھ کے پھر پوری دنیا میں گئے، اور وہی علم تھا جو پھر یورپ نے بعد میں دوبارہ اپنایا اور رینیسانس میں ترقی کی. وہ علم کہاں سے آیا؟ ساری کتابیں عربوں اور مسلمانوں نے تو نہیں لکھی تھی. یہ یونانی طب، یونانی فلسفہ اینڈ سو آن اینڈ ایڈمنسٹریشن وہاں سے آئی تھی. اب اگر وہاں پر کسی نے کہا ہوتا کہ جی ہم یہ کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں،
یہ تو کسی کافر نے پڑھی لکھی ہے. ایرسطوطل اور سوکریٹس کیا تھے؟ وہ تو اہل کتاب بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یا کہیں کہ جی اس کا ترجمہ کس نے کیا ہے, یہ تو کسی عیسائی نے ترجمہ کیا ہے. تو آپ کبھی اس لیول تک پہنچتے ہی نہ. آپ کو ایک اور میں مثال دیتا ہوں کہ خلیفہ المتعدد کے وقت میں ایک ان کے وزیر تھے عبید اللہ ابن سلیمان, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ وزیر نے کہا کہ جی عیسائی کو کسی اعلیٰ عہدے پہ نہیں لگانا چاہیے یہاں پہ, چاہے وہ جتنا بھی قابل ہو. خلیفہ خود اس کی طرف کہتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا عیسائی یا کوئی بھی ملے جو عہدے پر پورا آتا ہے, میرٹ پر پورے آتا ہے, سوری, آپ اسے ہی اپوائنٹ کریں گے, ٹھیک ہے. اسی عباسی دور میں حنین ابن الاسحاق, سارا جو تقریباً ترجمہ تھا گریک لٹریچر کا انہوں نے کیا تھا, وہ کیا تھے, جو تھے, اس لیے عیسائی تھے. کرسچن تھے وہ. فاطمید کے دور میں آ جائیں, وہاں پر بھی یہی ہے. اکثر چیف منسٹر, چیف سیکرٹری, وزیر بھی نان مسلم رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مقصد تھا ترقی. اور ترقی کس کی ہو رہی تھی جی؟ نا یورپ یا اٹلی کی تو نہیں ہو رہی تھی نا. مطلب انہیں مسجد میں جانے کی اجازت نہیں تھی, لیکن ان کی جو مہارت تھی وہ استعمال کی. وہی, اور کس کے فائدے, کس کو فائدہ ہوا؟ مسلمانوں کو ہی فائدہ ہوا. صلاح الدین بن ایوبی, لبریٹر آف جیروسلم, ٹھیک ہے, پوری یورپین کروسیڈر آرمی کو رکھ کے, مائی پرسنلی آئی تھنک ون آف دا گریٹسٹ ہیروز آف ہسٹری. کتنی دفعہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کی, زہر دیا گیا. ایک بندہ تھا جس پر وہ آنکھیں بند کر کے یقین رکھتے تھے, اعتبار کرتے تھے, موسیٰ بن میمون, جو ان کے یہودی ڈاکٹر تھے. ٹھیک ہے, ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی مسلمان ڈاکٹر نہیں تھا, بالکل تھے. اندلوس کی ہم بات کرتے ہیں, اگین گولڈن ایج. آج تو تم ٹوائن بھی بنے ہوئے ہو سر, بس دیکھ لیں. Cordoba University was the only university existing پورے یورپ میں. قرطبہ at that point in time. وہ بھی کیسے؟ کیونکہ ایک تھے سمیول ابن نغریلا, ٹھیک ہے, یہودی تھے. اراؤنڈ 1035 میں ان کو وزیر بنایا گیا, ٹھیک ہے. پرانے خلیفے فوت ہو گئے, جو نیا خلیفہ آیا تھا اس کا بیٹا تھا, وہ کافی شرابی کبابی قسم کا انسان تھا, عیاش تھا, اس سے کوئی کام نہیں ہوا. پوری سلطنت اس بندے نے چلائی ہے. آج جب ہم اندلوس کی بات کرتے ہیں یا جبرالٹر کی بات کرتے ہیں, آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مسلمان ریاست یا ایک یہودی ریاست؟ صحیح بات, مسلمان ریاست. تو یہ ہے, اور یہ تو صرف میرے کلاس روم میں ہمیشہ لگا رہتا تھا, آج بھی مجھے یاد ہے اسکول میں, علم مومن کی گمشدہ میراث ہے, جہاں سے حاصل ہو لے لو. سر چین جانے کی کہا گیا تھا نا سر, اس وقت چین میں کون تھا؟ اچھا, آٹومنز, عثمانی, ہزاروں مثالیں. عثمانی سلطنت اس لیے کہ عثمانیوں کے قبضے میں سب عرب اور وغیرہ جو بہت بڑی سلطنت تھی, ظاہر ہے. دو پورٹ فولیو ہمیشہ وہ یہودیوں کے پاس رہتے تھے ان کے. ایک تو شاہی طبیب جو ہوتا تھا خلیفہ کا, اس لیے کہ یہ مشہور تھا کہ جی طب میں یس ایکسل کیا ہوا ہے انہوں نے. بالکل. دوسرے جو فائنانس منسٹر ہوتا تھا, اس زمانے میں پتہ نہیں اس کو وزیر کیا کون سا وزیر کہتے ہیں, لیکن فائنانس سنبھالتا تھا وہ ایمپائر کے, جی ہاں, وہ یہودی ہوتا تھا. اچھا, اس کی لاجک بڑی زبردست تھی کہ چونکہ یورپ میں اور ادھر ادھر جو بھی بینکنگ کا سسٹم تھا یا مالیاتی نظام تھا وہ یہودی چلاتے تھے مختلف ریاستوں میں, لہٰذا بادشاہ کو جب بھی پیسے کی ضرورت ہوتی تھی یا قرضے کی ضرورت ہوتی تھی تو اگر ایک مسلمان وزیر خزانہ جائے گا تو کس سے بات کرے گا؟ تو ان کا چونکہ ایک فیملی کا سلسلہ برادری کے بندے کو بھیجو نا سسٹم ہے, تو وہ آرام سے جاتا تھا اور جو بادشاہ کی ضرورت ہوتی تھی اس کے حساب سے وہ نیگوشیٹ کرتا تھا. پلس اسی لیے فورن منسٹری یہودیوں کے پاس ہوتی تھی, خصوصاً یورپیوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے, فرینچ امپائر کے ساتھ, فلانے کے ساتھ. اگین یہ ذہانت کی بات ہے کہ ہم آپ کی ایکسپرٹیز اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اپنے فائدے کے لیے نا, اپنے فائدے کے لیے نہیں. اچھا, اب آپ آتے ہیں واپس. ہاں, میں وہیں آ رہا تھا کہ دیکھو یہاں پہ آپ جب سیاست میں اس کو استعمال کرتے ہو نا, مذہب کارڈ کو, تو ایک بہت خطرناک چیز ہے. اور گزشتہ 1.5 سے پونے 2 سال جب جنرل باجوہ آنے والے, آپ کاؤنٹنگ شروع کریں وہاں سے. اچھا, پہلے تو یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے, تو ہم مطلب دہائی پہلے پیچھے بھی جا سکتے ہیں. بالکل, آپ جنرل باجوہ سے سٹارٹ کریں. کیا ہوا تھا
ایک ویڈیو ایک ساجد میر پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر نے ایک ویڈیو بنائی کہ جی مجھے بڑا مجھے تشویش ہو رہی ہے کہ جی مجھے پتہ لگا ہے کہ جنرل باجوہ قادیانی ہے. پھر اس کے بعد کچھ وضاحتیں ہوئی, پتہ نہیں کیا ہوا. پھر اس کے بعد ایک اور ویڈیو کرتے کہ جی اب مجھے تسلی ہو گئی ہے, اب آپ بے شک کر لیں, جیسے کہ پوری پاکستان فوج اور پاکستان حکومت ساجد میر کا انتظار کر رہی تھی نا, لیکن اس نے اپنے نمبر بنا دیے. مجھے کبھی لگتا ہے کہ دین کا مسئلہ کم ہے, دکانداری کا مسئلہ زیادہ ہے. ابھی وہ سیاسی پارٹیوں پر بھی آتے ہیں, لیکن وہاں سے پھر کلاک ہم سٹارٹ کریں. اچھا بلاگرز ایشو میں کیا ہوا, اٹھائے گئے, کس نے اٹھائے, کیوں اٹھائے, کسی کو کچھ نہیں پتا, لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ وہ گستاخ ہے. کیسے پتا ہے یہ بھی آپ کو نہیں پتا, میں نے سنا ہے. حالانکہ کہتے ہیں نا کہ سنی سنائی بات کو بغیر تصدیق آگے بڑھانا بھی ایک گناہ ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ان باتوں کو کون دیکھتا ہے, رائٹ. پھر کیا ہوا کہ پھر پی ٹی آئی نے استعمال کی, یہ بھی ختم نبوت ایشو کو بہت بڑا ایشو بنایا گیا اور کنسسٹنٹلی بنایا گیا. احسن اقبال صاحب جن کی ہم ابھی بات کر رہے تھے, ان پر گولیاں چلی, وہ بال بچے مارے جا سکتے تھے, بالکل سلمان تحصیل کی طرح مارے جا سکتے تھے. آدھے انچ کا مسئلہ تھا, ٹھیک ہے. اس کے باوجود پھر بھی الیکشن کیمپین میں یہی ہتھیار استعمال کیا گیا, اور یہ ہتھیار ہے, لیٹس میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ. اب پی ایم ایل این جو اس میں شریک بھی رہی ہے اور اس کی وکٹم بھی رہی ہے, وہ اب اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل میں یہی کارڈ پلے کر رہے ہیں. اور بہت اچھی بات ہے کہ احسن اقبال صاحب نے چاہے دبے الفاظ میں کرتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے. میں یہ بھی چاہوں گا, ایاز صادق نے بھی کیا, اوکے گڈ. میں یہ چاہوں گا کہ جن لوگوں نے اس پر سائن کیا ہے پھر ان کے ساتھ بھی کچھ کیا جائے. آخرکار شیلا رضا کی ٹویٹ ڈیلیٹ تو کروا دی نا, آپ اچھا سمجھے برا سمجھے پی 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 کو, ڈزنٹ میٹر. اس ایشو میں تو چھوڑا بہت کیا ہے. اب جیسے اے این پی کی ستارہ ایاز ہیں, انہوں نے ایگری کیا اس توجہ دلاؤ نوٹس سے, لیکن وہ بشرا گوہر ہیں. اچھا, بشرا گوہر نے مبشر صاحب کی ہی ٹویٹ پر ریپلائی کیا اور کہا کہ جی یہ تو بالکل ہماری ویلیوز کے خلاف ہے اور یہ قراردادیں واپس لی جانی چاہیے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں پریشر ڈالوں گی کہ یہ واپس لیے جائیں, کیونکہ لگتا ہے کہ باچا خان کی پارٹی میں تو کم ہی کچھ بچا ہے. زیادہ تو مجھے حیدر خان ہوتی اور حمایت اللہ معیار کی تو پارٹی لگ رہی ہے. اس ایشو پہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ مشال خان کے ایشو ویسے تو ہر دوسرے ٹویٹ ہوتی ہے پپٹ پی ایم طالبان خان, پپٹ پی ایم طالبان خان, لیکن جب اپنے پہ آتی ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا چیزوں کو سنبھالنا. ٹھیک ہے, ہوپفلی اب مجھے ایک خدشہ ہے, اس سے ذرا تم مجھے محفوظ کر لو. کل یہ نہ ہو کہ پی ٹی آئی کا جو آفیشیل ٹویٹ اکاؤنٹ ہے اس سے یہ آ جائے کہ یہ وزیر اطلاعات چودھری فواد کے ذاتی خیالات. دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ ٹیسٹ کیس ہے. یہ ٹیسٹ کیس ہے. ابھی اگر لیٹو گے, جو بھی وجہ ہوگی آپ کے لیٹنے کی, تو سر پھر آپ کے اوپر سے ہی گاڑیاں گزریں گی 5 سال تک. نون لیگ والوں کو اگر وہ نواز شریف کو اپنے لیڈر مانتے ہیں, اور نواز شریف کا اس پر بڑا کلیئر سٹانس, بہت کلیئر سٹانس تھا کہ جناب انہوں نے جو سینٹر آف فزکس کا نام بدلا, ٹھیک ہے, ڈاکٹر عبدالسلام کے نام پر رکھا, اس وقت بھی کانٹروورسی کھڑی ہوئی, لیکن وہ ڈٹے رہے. انہوں نے کہا نہیں, وہ پاکستان کے واحد نوبل انعام یافتہ سائنسدان ہیں اور وہ رکھیں گے. بہت اچھا, اس کو اپریشیٹ بھی اس وقت کیا گیا, حالانکہ ان کے اپنے داماد نے اس سے ایگری نہیں کیا. اچھا, داماد صاحب کی بھی بات ہے, وہ بھی ہمیں یہاں پر کرنی پڑے گی, لیکن میرا خیال ہے کہ بریک کا ایک وقت آج بریک لے لیتے ہیں اور پھر اپنی گفتگو جائیں گے. ویلکم بیک. اور اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں داماد اول کی. اچھا, اب جبھی بھی کوئی مشکل میں داماد اول کون سا یار, سابق داماد اول کہیے, سوری سابق داماد اول, پرانے زمانے میں لفافے اندر سے یار, بس پتہ ہے نا, ابھی وہ پرانے لفافے چل رہے ہیں نا, ابھی وہ معزول وزیر اعظم نواز شریف کے داماد. ہاں ٹھیک ہے, بالکل جیسے آپ نے کہا وہی میں نے کہا. اب میں آگے بڑھ رہا ہوں. جبھی بھی میں دیکھا ہے نا کہ کوئی بھی مشکل میں ہوتا ہے, اب دیکھیں جیسے جے یو ایف اے این پی, کیونکہ پی ٹی آئی نے بندہ اپوائنٹ کیا, تو ظاہر ہے مخالفت تو کرنی ہے آپ کو. کوئلے جل رہے ہیں, ہاتھ تو سیکوں گا, ہاتھ بھی سیکنا, تھوڑا سا پیٹرول بھی پھینک دینا ہے. ہم بھی جلیں تو کوئی بڑی بات نہیں, کیا بڑی بات ہے اس میں. ٹھیک ہے, کیپٹن صفدر, ٹھیک ہے, پیناما کیس چل رہا ہے, سب کو پتا ہے کہ یار سین خراب ہونے والا ہے. نیشنل اسمبلی میں آ کے کیا کہتے ہیں کہ جی یہ اب تو خیر اسیر جمہوریت ہے. ہاں بالکل, ان کو نکال دینا چاہیے. جس کے اوپر میجر جنرل آصف غفور
کو جواب دینا پڑتا ہے ایک پریس کانفرنس. انہوں نے کہا تھا نا فوج سے نکال دینا, انہوں نے کہا فوج سے نکال دیا, اور انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک نیشنل آدمی ہے اور ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی اس فوج میں داخل ہو سکتے ہیں, اور پوری انہوں نے چارٹ بھی دکھائی تھی کہ یہ اتنے لوگ ہیں, یہ اس مذہب کا ہے, یہ اس مذہب کا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. مطلب اس لیول پر بات کرنی پڑی آپ کو. تو اس کا اور سونے پہ سہاگا, ہاں کیپٹن صفدر صاحب جب گرفتاری دے رہے تھے وہ ہاتھ ہلا کے کیا کہتے ہیں کہ مجھے جی میں ختم نبوت کا سپاہی ہوں اس لیے مجھے گرفتار نہیں, میری جان تو ایون فیلڈ میں پھنسا ہے. ہاں یہ جو لیپ ڈال دیتے ہو نا ایک دوسرے اوپر, یہ بلٹ پروف کلوک ہے نا, اس کے بھئی تم نے ایک دفعہ پہن لیا تو جو کچھ نہیں ہو سکتا تمہیں نا, انویزیبل ہو جاتے ہو سر, آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ پھر بھی جیل میں ہے. لیکن سر جسٹ ایک آخری پوائنٹ وسعت, وہ یہ ہے کہ یار ڈر لگتا ہے آج کل کسی کو بھی اپریشیٹ کرنے میں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ 5 منٹ بعد اسی بندے کو آپ کو کنڈیم کرنا ہوگا. تو اب جیسے کچھ لوگ ہیں اس پورے ملک میں, ہر پارٹی میں ہیں, جو آپ کو پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا چاہ رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں موجود اس ملک میں, چاہے وہ معاشی دلدل ہو یا وہ سماجی دلدل ہو. پھر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ نہیں جی ہم تو دلدل میں ہی خوش ہیں اور آپ کو واپس گھسیٹ رہے ہوتے ہیں. جیسے فواد چودھری صاحب اسپوک ویری ویل, اسپوک ویری اسٹرانگلی. لیکن دوسری جانب کون ہے آپ کے فیاض چوہان صاحب بھی ہیں, جن کا حال میں ہی ایک ویڈیو سامنے آیا ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ وہ نیا ویڈیو ہے یا وہ پرانا ویڈیو ہے, جس میں وہ ممتاز قادری کے مزار ہی ہے وہ بس جا کے نعت پڑھ رہے ہیں. اگین یہ دین یا عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بھی میں لاجک کے ساتھ ڈیل کروں گا. آپ کو وہ پسند ہے نہیں پسند ہے, فیکٹ یہ ہے کہ وہ ایک آپ کے گورنر کے قاتل ہیں. ہاں یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے, سپریم کورٹ نے ہی کہا ہے. تو ایک صوبائی وزیر وہاں جا کر نعت پڑھے, اپریشیٹ کرے. ہو سکتا ہے پرانی ہو, لیکن اگر پرانی ہے تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی کوئی وضاحت تو ہو. اب ہو گیا, اب عارف علوی صاحب کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ سر آج کی بڑی خبر ہے عارف علوی صاحب کرنی چاہیے کہ آپ صدر پاکستان بن گئے ہیں اگلے 5 سال کے لیے. عارف علوی صاحب کا آپ ڈیٹیل دیں گے یا میں آج کی تھوڑی سی مختصر بتا دوں؟ ٹوٹل جو ووٹ تھے جناب چاروں صوبائی اسمبلی, سینٹ اور قومی اسمبلی کو ملا کے 1110 ووٹرز تھے جنہوں نے اپنے حق کا استعمال کیا صدر مملکت چننے کے لیے. 27 ووٹ اس میں ہوئے انویلڈ, ٹھیک ہے, کافی ہیں. اچھا اس سے زیادہ دلچسپ بات ہے, ان 27 میں سے 18 صرف پنجاب اسمبلی میں انویلڈ ہوئے. کیوں؟ پتہ نہیں. اس لیے ہوئے کہ جو انٹرنل رفٹ ہے مسلم لیگ نون کی, وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ 18 جو انویلڈ ہوئے انہوں نے خود ہی کڑچ کر کے جو ہے ناکارہ کر دیا ہوگا, اس لیے کہ وہ مولانا فضل الرحمان پہ متفق نہیں. لیکن یہ بات یہ ایک تاثر ہے. حمزہ شہباز نے یہ کہا ہے کہ ان میں سے بیشتر کو اس بنیاد پہ کہا کہ ان کے سگنیچر جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, کچھ اس طرح کی بات ہوئی ہے. میں اصل میں کچھ اور کہہ رہا تھا, میں سگنیچر غلط اپنے کر دوں, انویلڈ کر دوں اپنا ووٹ. نہیں تو وہ تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا کہ آپ اس کو وہ کر دیں نا, سگنیچر غلط کرنے سے تو ظاہر وہ نہیں ہوتا نا. اینی ویز تو عارف علوی صاحب کو جو صحیح ووٹ تھے ان میں سے 353 ملے, فضل الرحمان صاحب کو 185 ملے, اعتزاز احسن صاحب کو 124 ملے. مقابلہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی اگر ایک ہی اپوزیشن کا امیدوار ہوتا تو دلچسپ ضرور ہوتا, لیکن ڈیسائیسو رزلٹ اس لیے یہ نکلنا تھا کہ حزب اختلاف کے دونوں امیدواروں کو جو ووٹ ملے ہیں, عارف علوی کے ووٹ ان سے بھی 44 ووٹ زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. اچھا مزے کی بات, لیکن پارلیمان کے جو ووٹ ہیں جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے, وہ دونوں کے ملا کر کے کمبائنڈ اپوزیشن کے 212 ہیں اور عارف علوی کے بھی 212 ہیں. جی میں اوور آل کی بات کر رہا ہوں. اعتزاز صاحب کو بلوچستان اسمبلی سے ایک بھی ووٹ نہیں ملا, ٹھیک. فضل الرحمان صاحب کو سندھ اسمبلی سے صرف ایک ووٹ ملا اور یہاں جیتے اعتزاز احسن, دوسرے نمبر پہ عارف علوی رہے. کل ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جو شرجیل میمن صاحب ہیں ان کے نا خون کی رپورٹ میں بھی نیگیٹو آ گیا کہ صرف خون ہی ہے اور جو ہے شراب نہیں ہے, اور ساتھ ہی جو بوتلیں تھیں اس میں بھی یہی چیز آ گئی. آج چیف جسٹس صاحب نے تھوڑا سا اس کا وہ
فالو اپ کیا ایک ڈفرینٹ کیس میں انہوں نے آبزرویشنز دی. انہوں نے کس کیس میں کوئی کیس چل رہا تھا, کیونکہ آپ کو تھوڑی بہت بہرحال پیپلز پارٹی والوں کی طرف سے بھی تنقید ہوئی کہ جناب یہ دیکھیں یہ تو تھا ہی نہیں اور یہ وہ سارا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اب یا تو یہ کرے کہ ایونچولی یہ نہ ہو کہ ہم کسی دوسرے صوبے میں لے جا کر کے کیس چلوانا شروع کر دیں. جب ان کے آبزرویشن آئی تو ظاہر پولیس نے بھی یہاں تھوڑی اپنی کارروائی دکھانے کی کوشش کی, کیونکہ ایک ویڈیو آ گئی تھی جس میں وہ شہد چاٹ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں سارا کچھ وہ کر کے, اور جو پولیس ہے پولیس ٹیسٹ کے لیے, ہاں پولیس والے نا, تو وہ ویڈیو بھی سامنے آ گئی. تو اور دیسی لیب ٹیسٹ ایسے ہی ہوتا ہے ہاں پھر, لیکن پولیس نے دوبارہ کہا کہ نہیں جناب ہمیں بھی لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہوا ہے, تو وہ دوبارہ سے انہیں خیر تحقیق شروع کر دی ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے ساری صورت. نہیں یہ مسئلہ ابھی بہت چلے گا, اس لیے کہ ایک اسپیشل ٹیم ہے جو سارے CCTV فوٹیج جو ہیں ان کا جائزہ لے رہی ہے, جو کمرہ عرف سب جیل میں کون آیا کون گیا کیا چیز لا رہا ہے کیا نہیں لا رہا وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ چیک کرے گی. اسپتال کے عملے سے وسیع تر پوچھ گچھ ہوگی, سب جیل کے پہرے داروں سے وسیع تر سخت پوچھ گچھ ہوگی, جیل حکام اور محکمہ صحت ایز سچ بطور ڈپارٹمنٹ اس سے بھی پوچھ گچھ ہوگی. یہ معاملہ ابھی شروع ہوا ہے, مطلب ابھی مکمل ریاستی وسائل اس پر استعمال ہونے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو رپورٹس آگے اس کے بعد شہد کی نہریں بہیں گی اور دوسری اگر نہریں آپ سمجھ رہے ہیں تو وہ بہنے والی, اپنا نلکا کھولیں گے تو اس میں سے زیتون کا تیل ہی نکلے گا. بالکل صحیح بات ہے. چلیں یار مجھے ایک بریک لے لیتے ہیں, پٹواریوں کے بارے میں بات پٹواری کھیلتے ہیں, بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور گزشتہ حکومت میں ایک لفظ بہت مشہور ہوا تھا جس کا عنوان تھا پٹواری. اب وہ پٹواری کچھ ایسا چپک گیا نون لیگ کے ساتھ کہ جو بھی انہیں کہتا تھا کہ آپ پٹواری ہیں یہ ہے. تو میں تو 10 لاکھ دفعہ لوگوں نے ہاں پٹواری لفافے, چلو ہم تو لفافے تھے نا. میں تو جا کے مطلب تمہارے سے وہ اپنی لینڈ ڈیڈ پہ سگنیچر کرانے والا تھا. تم لوگوں نے نور جہاں کا گانا سنا ہے؟ کون سا؟ دوروں دوروں اکھیاں مارے منڈا پٹواری. جی اور نہیں تو کیا, وہ منڈا تھا پٹواری, لیکن اوریجنل پٹواری پہ تو نور جہاں کا بھی جو ہے نا زور نہیں چلتا. اور مسئلہ یہی ہوا کہ اس الیکشن میں آپ کو پتہ ہے کچھ پٹواری علاج کرا کے انصافی بن گئے, یعنی کہ انہوں نے پارٹی چینج کر, کریکٹیو سرجری کہتے ہیں. ہاں کریکٹیو سرجری. لیکن گزشتہ 24 گھنٹے میں 1 نہیں 2 نہیں 3 جو 2 ڈپٹی کمشنر اور 1 اسسٹنٹ کمشنر نے پنجاب سے لیٹرز لکھے ہیں رجسٹرار سپریم کورٹ کو, چیف کمشنرز کو, چیف الیکشن کمشنر کو کہ جناب سیاسی مداخلت کر رہے ہیں جو جیت کے آئے ہیں تحریک انصاف کے MNAs وہاں پر. پہلا لیٹر جو ہے وہ چکوال کے جو ڈپٹی کمشنر ہے غلام صغیر شاہد نے لکھا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کو, اور انہوں نے کہا ہے کہ چکوال سے تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی ہیں سردار ذوالفقار علی خان, انہوں نے 31 اگست کو ایک لفافہ بھیجا. پٹواری اوپر سے لفافہ یار یہ تو مطلب حد ہوتی جا رہی ہے. اچھا سردار ذوالفقار جو ہے یہ عین وقت پہ, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا PTI کے سردار غلام عباس نااہل ہو گئے تھے, تو اچانک انہیں شفٹ کر کے جو ہے انہیں PTI کا ٹکٹ دیا گیا تھا. تو انہوں نے اس میں ایک 17 افراد کی فہرست تھی کہ جناب یہ ساڑھے پٹواری نے ادھر لاؤ, اور آپ کو پتا ہے پنجاب میں ہاں, تو وہ جناب اس کے بعد جب وہ نہیں ہوا تو 3 ستمبر کو انہوں نے پھر DC کو فون کیا. انہوں نے کہا اچھا میں جڑی لسٹ بھیجی سی نا اس میں محمد اسلم نامی پٹواری کا تبادلہ منسوخ کر دیں اور فلاں کو لگا دیں. تو انہوں نے کہا سر یہ میں نہیں کرتا ہوں, یہ اسسٹنٹ کمشنر کرتے ہیں, یہ ہمارا کام ہے, ہمیں کر لیں دیں. اس پر انہیں غصہ آ گیا. انہوں نے کہا جناب کہ 4 ستمبر کو یعنی کل وہ پہنچ گئے. انہوں نے مس بیہیو بھی کیا, انہوں نے کہا تو کون ہے, تو وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی وہ دیکھ لیں گے کہ کون جیتتا ہے سارے مسئلے میں یہ چیز. تو جناب دوسرا DC کون ہے؟ دوسرے DC پہ ہی آ رہا ہوں. اور سردار ذوالفقار سے بھی پھر ہمارے نمائندے نے جب رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ DC اپنی ڈیوٹی ٹھیک سے نہیں کر رہا, اسے سمجھانا ظاہر ضروری ہوتا ہے. دوسرا ڈپٹی کمشنر راجن پور ہے جناب, ان کا نام ہے اللہ دتا وڑائچ. انہوں نے بھی جو لکھا ہے خط, انہوں نے کہا ہے NA 194 سے منتخب MNA جو نصر اللہ خان دریشک صدرن پنجاب دفاتری معاملات میں دخل دیتے ہیں اور ان کا رویہ بھی نامناسب ہے. اپنی مرضی کے پٹواری اور بارڈر ملٹری
पुलिस के अफसरान लगाना चाहते हैं। ख़त में ये भी लिखा गया है कि दरीशक साहब कहते हैं कि जब मैं डीसी ऑफिस गया तो डीसी को चाहिए था कि मेरा बाहर आके इस्तकबाल करता। हाँ, और फिर वो गए जब डीसी को करने के तूने किया तो उन्होंने डीसी से हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने कहा तुम बाहर मुझे लेने क्यों नहीं आए, क्यों नहीं लेने, रिसीव क्यों नहीं किया। सादगी नया तो पाकिस्तान। उसके बाद जो है उनके बेटे जो हैं वो हसनैन बहादुर, वो भी तहरीक इंसाफ के एमपी हैं, तो दोनों ने कहा कि जनाब फिर हम आपकी तबीयत साफ़ करते हैं। तीसरी जो है रहीम यार खान में खातून असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, उन्होंने कोई तबादले किए हालिया हुए। उसके बाद ये हुआ कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर आया कि जनाब ये तमाम तबादले करते हैं। कितने पटवारियों के? हाँ, पटवारियों के ना। अच्छा। तो और हम मर्ज़ी से करें, उन्होंने कहा जी मैंने कर दिए हैं एक प्रॉपर ऑर्डर और अब मैं नहीं कर सकती। खैर उनको डीसी से कहलवाया गया, उन्होंने कहा जनाब मैं ऊपर से आऊँगा यार। अच्छा, वो खातून वहाँ अकेली जो है ना रेस्ट हाउस में रहती थी अकेली, तो उन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर के छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया। उन्होंने कहा 10 कैजुअल लीव दें। उन्हें कहा गया कि आप क्योंकि अभी ईद पे गई थी तो छुट्टी नहीं मिल सकती। अच्छा, उसके बाद वो जब रेस्ट हाउस में गई तो उन्हें कहा कि ये कमरा आपके नाम से बुक नहीं है। तो उन्होंने ख़त में लिखा, उन्होंने कहा मैं यहाँ रह भी नहीं सकती अब मतलब ये देखें पटवारियों को नाराज पटवारी। और एक पटवारी ने उनको कह रही है कि फ़ोन करके कहा कि मैं देखता हूँ कि तुम कैसे रहती हो। बात उसने सही। एक पटवारी सब पे भारी। हाँ, और यहाँ पे तो 20-20, 30-30 पटवारियों की बात हो रही, तो समझो ये कितना भारी है यार। लेकिन बंदा झुक जाए, झुक जाए। चाहूँगा कि चूँकि 100 दिन के लिए खान साहब ने कहा है कि हम तनकीद ना करें, नई हुकूमत पे सब मामला सीधे हो जाएंगे, लिहाजा इस मामले में मैं कुछ नहीं बोल रहा। आप कुछ ना बोलें, लेकिन हम लिस्ट तो ज़रूर करेंगे। हाँ। क्योंकि जैसे अब मतलब थोड़ी सी मुझे अनफॉर्चुनेटली सीरियस बात करनी होगी कि जैसे ये जो पहले हम बात कर रहे थे वो भी टेस्ट केस है ना यार, ये भी छोटे छोटे टेस्ट केस है। सही बात। नहीं तो लोग ये कहेंगे कि भाई कभी इंसाफी भी पटवारी था, लोग ये कहेंगे एक्सक्यूज मी, लोग कहेंगे एक्सक्यूज मी। आप भी आपका ताल्लुक जिम्मेदार घराने से है ना। जी सर। कोई पटवारी ये प्रोग्राम देख रहा होगा सर, जरूर देख रहा होगा सर। हम तो जब पटवारियों के पास जाते हैं तो हम यूं जाते हैं। हाँ। देखा, मैं यही साबित मेरी दरखास्त को कैंसिल ना करना यार भाई। ये सारी चीजें आएंगी इस हुकूमत के लिए, लेकिन अब देखना ये है कि आने वाला वक्त क्या बताता है? नहीं, आने वाला वक्त सब नहीं, क्योंकि इस पे भी वो हो गया कि नोटिस ले लिया है खान साहब ने, और वो हम देखेंगे। मसला ये है कि जितनी जल्दी ऐसे अब माइनर इरिटेंट आप कहें, जाहिर है पुरानी आते हैं जल्दी तो नहीं जाएंगे, गलतियां होंगी, छोटे लेवल के मामलात हैं ये, बनी गाला को नहीं पता चलते होंगे मेरा। चले सर, वो देखिए एक साइड पर है नोटिस और एक साइड पर है नोट्स, थोड़ा हाथ देखते हैं कौन जीतते हैं सर। बिल्कुल, ब्रेक ले ले सर। ब्रेक नहीं, सॉरी, शो खत्म करते हैं, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।